بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا دوست عبدالرحمن خان۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، رمضان المبارک کی برکتیں سعادات حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس موقع کو ضائع نہیں کر رہے ہوں گے، لمحہ لمحہ اپنے آپ کو فکر لمحہ میں گزار رہے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کی رمضان المبارک کی 7ویں سحر ٹرانسمیشن مبارک ہو آپ سب کو۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ آج کا جو ہمارا حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے ایک بہت ہی بزرگ حضرات تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ملک پاکستان کے حالات چل رہے ہیں آپ اس کے اوپر آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیان کریں۔ حدیث کا ٹاپک آج کے اس ٹاپک کے اوپر ہے، تو اپنا حدیث کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بتانے سے پہلے ہم لوگ اپنی بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کا کلام پڑھنا بھی ضروری ہے، تو تلاوت قرآن پاک سے ہم لوگ اپنی آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں نور ڈالیں۔ قاری عثمان یوسف صاحب۔ سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ جی تو
नाज़रीन, ये थे कारी उस्मान यूसुफ साहब, माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में, चेहरों पे नूर दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अहादीस का, उसको बताते हुए चलूँ, और क्योंकि फिर उसके बाद हमारी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद हमारा अहादीस का टॉपिक शुरू हो जाएगा, और साथ ही हमारा एक मसला होगा, और मसले के साथ ही अज़ान फजर हो जाएगी। और आज का जो हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको तिलावत कुरान पाक से पहले बताया कि हमारा जो आज का अहादीस का जो टॉपिक है वो मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर है, जो कि तकरीबन 2020 से चलती आ रही है। 2020 से ये सूरत हाल चलती आ रही है, और अल्लाह तबारक ताला ने इसको पता नहीं अजाब में मुब्तला किया हुआ है हम पे। तो एक साहिब ने कहा था कि आप इस चीज़ को बेहतर अच्छे तरीके से अहादीस की रोशनी में बयान करें, तो आज मैं उन बुज़ुर्ग की ये बात लेके आ रहा हूँ। वो बुज़ुर्ग जो है वो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। वो क्या, उनका रिसेंटली एक मैसेज आया कि यार बेटा, मैं आपकी जितनी भी ट्रांसमिशन है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उस टाइम पे देख रहा हूँ, बट आपकी ट्रांसमिशन आजकल लेट अपलोड हो रही है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा जनाब मोहतरम, आपको जो ट्रांसमिशन है वो उसी हिसाब के मुताबिक मिल जाएगी। मेरी शेड्यूल थोड़ा सा ख़राब हुआ था, क्योंकि एक किस्म से रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू आया, उधर से वो अपलोड नहीं हो रही थी, स्टोरेज बैकअप नहीं मिल रही, तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर की पहली ट्रांसमिशन हम लोगों की आज के दिन की, और अल्लाह तबारक तआला हम सब के बरकत नाज़िल फरमाए। तो अहादीस का जो मेरा टॉपिक है वो आज का मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर है। और सूरत हाल के ऊपर क्यों, इस वजह से बनाया कि यार मुल्क पाकिस्तान में जो कोरोना की वबा फैली हुई है, तो जो लोग मर रहे हैं बीमारियों से, तो जो उनका जनाजा वगैरह है, तो आज जनाजे के ऊपर बात की जाएगी कि सही बुखारी के अंदर जनाजे के क्या अहकामात बयान किए गए हैं, क्या मसाइल बयान किए गए हैं, क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, कि मुर्दे को किस तरीके से गुस्ल दिया जाए, किस तरीके से औरत को गुस्ल दिया जाए, किस तरीके से नाबालिग बच्चे को गुस्ल दिया जाए, किस तरीके से कफन पहनाया जाए, किस तरीके से हमें खुशबू लगानी चाहिए, किस तरीके से हमें कौन से पत्ते शामिल किया जाने चाहिए, ये सब कुछ आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1400 साल पहले ये तरीके सारे बतला दिए थे। और हदीस की टॉपिक के अंदर भी हमारा यही कुछ बयान होगा। हदीस के अंदर भी इस चीज़ को वाज़े तर वाज़े बयान करके बताया जाएगा कि यार आप सल्लम के दौर के अंदर किस तरीके से जब आप सल्लम की साहबजादी का इंतकाल हुआ, तो उसके ऊपर आप सल्लम ने उनको क्या आवाज़ दी कि इनके साथ आप क्या करें, आप इनको किस तरीके से गुस्ल दें, 3 बार गुस्ल करना, 5 बार गुस्ल करना, और इससे ज़्यादा भी आप गुस्ल दे सकते हैं। नीम गर्म पानी और बेड़ी के पत्तों से गुस्ल देना चाहिए, और खुशबू भी लगानी चाहिए। ठीक हो गया। मर्द के जो कफन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, और औरत के कफन के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें आज आपको इस चीज़ के अंदर बताई जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा इसके ऊपर भी एक हमारी जो ताक़रात आ रही है, उसके अंदर भी इस चीज़ के ऊपर बाकायदा एक जो टॉपिक है वो बना के हम आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि ताक़रात है, हमें ताक़रात के लिए भी एक सेगमेंट चाहिए। मैक्सिमम 6 से 7 4 से 5 ताक़रातें हैं जिसके अंदर हमें ये सेगमेंट चाहिए। तो हम उसके अंदर भी हम लोग इसी तरह का एक टॉपिक लेके आगे 2 से 3 घंटे की मैक्सिमम एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनना पढ़ना कबूल मंजूर फरमाए। और नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ अजीम रज़ा कादरी साहब, जो कि एक इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के बाबुलंद और बाहौसला आवाज़ बने हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हाफिज़ साहब के दिलों पे नूर डाले और इनके घरों में भी सुकून डाले। तो आप सबकी भरपूर दिलों के अंदर मैसर करने वाली आवाज़, जो कि चंद दिनों के अंदर आप लोगों ने मुझे उसका रिस्पॉन्स दिया, और आने वाले दिनों में मज़ीद रिस्पॉन्स देते रहेंगे। तो मैं आप सबकी दावत देता हूँ, आप सब लोगों की हौसला अफजाई से दावत देता हूँ हमारे एक बहुत ही मियाना नास, मियाना रवि और खुश इखलाक वाले हाफिज़ अजीम रज़ा कादरी के वो आप लोगों के दिलों के अंदर हजूर की मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। और उसी के साथ ही हम लोग अब हाजिर होंगे एक मसले के साथ। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला सल्लल्लाहु दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ
الکبیر ٹاؤن کو کہ جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر سرکار الوقار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا۔ قاری یونس صاحب کا دل سے مشکور ہوں جنہوں نے یہاں مدعو فرمایا۔ تمام احباب اس عقیدت اس محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں، میرے آقا مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، بن گیا میری قسمت سنور گئی۔ ہجرے نبی میں آگا بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے کب گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ میں کہوں گا وہ تنہا کون ہے، اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے اللہ اللہ۔ ہاں وہ تنہا کون ہے، شروع سے لے کر آخر تک دونوں ہاتھوں کو بلند کریے، اللہ رب العزت کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے پڑھیے، لا الہ الا اللہ
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت کو ٹھکانا کو ٹھکانا مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم مدینے چلے مولا جو دونوں ہاتھوں پلٹ کر کے یہ پکارے کہ مدینے چلے مولا اس سال اپنا پیارا پیارا مدینہ دکھا دے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ ادا مدینے ادھر ادھر نوبتے پھرو خدا کے روگے پڑا گے راستہ راگے خدا دونوں ہاتھوں کو پلٹ کر کے مدینے چلے آؤ سے
सफीने चले, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, कितने खाली ये सारे नाम पर जाएंगे, ताजदारे जलाल होंगे करम, ताजदारे हरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज का हमारा जो नाज़रीन सही बुखारी का जो टॉपिक है वो है जनाजे के बारे में, कि सही बुखारी में जनाजे के क्या क्या अहकाम और मसाइल हैं। तो आइए चलते हैं, बिला वक्त ज़ाया किए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबका पढ़ना सुनना कबूल फरमाए। और वहाब बिन मनाबा रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी नहीं है, तो उन्होंने फरमाया कि ज़रूर है, लेकिन कोई कुंजी ऐसी नहीं होती जिसमें दाने ना हो। इसलिए अगर तुम दाने वाली कुंजी लाओगे तो ताला खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फ़रिश्ता आया, इसने मुझे ख़बर दी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसने खुशखबरी दी, मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह ताला के साथ इसने कोई शरीक न ठहराया हो तो वह जन्नत में जाएगा। इस पर मैंने पूछा, अगरचे इसने ज़िना किया हो, अगरचे इसने चोरी की हो, तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगरचे ज़िना किया हो, अगरचे चोरी की हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हालत में मरे कि किसी को अल्लाह ताला का शरीक ठहराता था तो वो जहन्नुम में जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि इस हाल में मरा कि अल्लाह को कोई शरीक ना ठहराता वो जन्नत में जाएगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कामों का हुक्म से रोका। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जनाजे के साथ चलने, मरीज़ की मिजाज परसी, दावत कबूल करने, मज़लूम की दुआ करने का, कसम पूरी करने का, सलाम का जवाब देने का, चीख पर यरहमुकल्लाह कहने का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था कि चांदी के बर्तन इस्तेमाल में लाने से, सोने की अंगूठी पहनने से, रेशम और दिबाज के कपड़े पहनने से, कसमी से, इस्तकराब से। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मुसलमान पर 5 हक़ हैं: इस्लाम का जवाब देना, मरीज़ का मिजाज मालूम करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना, चीख पर इसके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। इस रवायत की मुताबिक अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने की, उन्होंने कहा कि मुझे मुअम्मर ने ख़बर दी थी, और इसकी रवायत सलामा ने भी अकील से की थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर से जो साख में था घोड़े पर सवार होकर आए और उतरते ही मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। फिर आप किसी से गुफ्तगू किए बग़ैर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में आए, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेश मुबारक रखी हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरजहरा यमन की बनी हुई धारीदार चादर से ढांक दिया गया था। फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला और झाँक कर इसका भरोसा लिया और रोने लगे। आपने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला 2 मौतें आप पर कभी जमा नहीं करेगा, सो एक मौत के जो आपके मुकद्दर में थी
آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانے۔ پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اما بعد، اگر کوئی شخص تم میں سے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، کبھی وہ محمد مرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اور محمد صرف اللہ کے رسول ہیں اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ الشاکرین تک آپ نے آیت تلاوت کی۔ قسم اللہ کی، ایسا معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آیت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری ہے۔ اب تمام صحابہ نے یہ آیت آپ کی سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جو ساکھ میں تھے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اترے ہی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برباد ہجرہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھانک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا، سو ایک موت کہ جو آپ کے مقدر میں تھی اور سو آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانے۔ پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانے۔ آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اما بعد، اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، کبھی وہ مرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ الشاکرین تک آپ نے آیت تلاوت کی۔ قسم اللہ کی، ایسا معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آیت تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری ہے۔ اب تمام صحابہ نے یہ آیت آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔ ام علال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عورت نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ مہاجرین کرا ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حصے میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا، آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپٹ دیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صاحب، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم
ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر کسی کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی، قسم اللہ کی کہ میں اب ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بہت بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گا۔ ہم سے سعد بن غفیر نے بیان کیا اور ان سے لیث نے سابقہ روایت کی کہ بیان کیا، نافع بن یزید نے عقیل سے یہ کے الفاظ نقل کیے ہیں، اور اس روایت کی مطابقت شعیب عمرو بن دینار اور معمر نے کی ہے۔ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں نے ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا۔ دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رو یا چپ رہو جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس روایت کی مطابقت شعبہ کے ساتھ ابن جریر نے کہا کہ انہیں ابن منقدر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اس دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یزید نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گیا، پھر جعفر نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر خالد بن ولید نے خود اپنے طور پر جھنڈا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اور ابو رافع نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ ایک شخص کی وفات ہو گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے، چونکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا، اس لیے رات ہی میں لوگوں نے انہیں دفنا دیا، اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہوتے وقت مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ لوگوں نے کہا کہ رات تھی اور اندھیرا بھی تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے ماں اور باپ کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ ایک دن خاص فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ایک خاص دن میں ان کو واعظ فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے
ہے۔ اس پر ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے دو ہی مرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بچوں پر بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ وہ بچے مرد ہیں جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کر۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے عبد الرحمن کی خوشبو لگائی، پھر اس سے نیش اٹھا کر لے گئے اور نماز پڑھائی، پھر وضو نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا، زندہ ہو یا مردہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر سعد بن یزید کی نیش نجس ہوتی تو میں اسے چھوتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو اور آخر میں کافور یا یہ کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا، اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا عرض دیا اور فرمایا کہ ایسے ان کی قمیض بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنے ازار سے تھی۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ، پانی یا بیری کے پتوں، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن میں لپیٹ دو۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے حفصہ نے بھی محمد بن سیرین کی حدیث کی طرح بیان کیا تھا۔ حفصہ کی حدیث میں تھا کہ طاق مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ بھی تفصیل تھی کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ میت کے دائیں طرف سے اعضاء وضو سے غسل شروع کیا جائے۔ یہ بھی اس حدیث میں تھا کہ امام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور اعضاء وضو سے غسل شروع کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم غسل دے رہے تھے۔ جب ہم نے غسل شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دائیں طرف اور اعضاء وضو سے شروع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ چنانچہ ہم نے غسل دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اس کے بدن سے لپیٹ دو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر تم مناسب سمجھو تو اسے اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ، اور آخر میں کافور یا یہ کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھیجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہمیں دیا، اور ہم فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو۔ ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی کہ ان سے ام عطیہ نے اس طرح حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ غسل دے سکتی ہو۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سر کے بال 3 لٹوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ میت عورت کے سر کے بال کھولنے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے بال کھولے، پھر انہیں دھو کر 3 چٹیاں کر دی گئیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ عورت کے لیے 1/5واں کپڑا چاہیے جس سے قمیص کے تلے رائیں اور سرین باندھی جائے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں انصار کی ان خواتین میں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، ایک عورت آئی بصرہ میں، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کی تلاش تھی لیکن وہ نہ ملا۔ پھر اس نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے ہونا چاہیے، اور آخر میں کافور استعمال کر لینا۔ غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر کر دینا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غسل دے چکے تو اطلاع دی کہ آپ نے ازار عنایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر باندھ سے لپٹ دو۔ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی تھی۔ یہ ایوب نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیش لپیٹ دی جائے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے بدن پر اسے لپٹا جائے، ازار کے طور پر نہ باندھا جائے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال گوند کر ان کے 3 چٹیاں کر دیں، اور واقعہ نے سفیان سے یوں روایت کیا کہ ایک پیشانی کی طرف کے بالوں کو چٹیا اور دعا ادھر ادھر کے بالوں کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اگر تم مناسب سمجھو تو اس میں سے زیادہ بھی دے سکتی ہو، اور آخر میں کافور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تھوڑی سی کافور استعمال کرو، پھر جب غسل دے چکو تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ فارغ ہو کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا ازار عنایت کیا۔ ہم نے اس کے سر کے بالوں کی 3 چٹیاں کر کے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی
ڈھیلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ان میں نہ قمیص تھی نہ امامہ۔ ایک شخص میدان عرفہ میں احرام باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے انہیں کچل دیا، یا کی بجائے یہ لفظ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں انہیں کفن دو، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر چھپاؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں کا کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ، نہ ان کے سر کو ڈھکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ لبیک پکارتا ہوگا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا، اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا۔ ایوب نے کہا اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی، اور عمر نے یوں کہا کہ اونٹنی نے اس کو گرتے ہی مار ڈالا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ، نہ سر ڈھکو، کیونکہ قیامت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ ایوب نے کہا کہ یعنی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اور عمر نے اپنی روایت میں مبلی کے بجائے ملبیہ کا لفظ نقل کیا ہے، یعنی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیں اور ان پر نماز پڑھیں اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض غایت مرمت کی وجہ سے عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ جیسا کہ ارشاد باری ہے تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ استغفار کرے یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد یہ آیت اتری، کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اپنی قمیض پہنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوتی ڈھیلے ہوئے کپڑے کا کفن دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں نہ قمیص تھی اور نہ امامہ۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، جن میں نہ قمیص تھی اور نہ امامہ۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے لفظ تلاسہ نہیں کہا اور عبداللہ بن ولید نے سفیان سے لفظ تلاسہ نقل کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحوال کے 3 سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، نہ ان میں قمیص تھی اور نہ امامہ۔ اور عطا اور زہری اور عمر بن دینار اور قتادہ رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے کہ اور عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خوشبو کا خرچ بھی سارے مال سے کیا جائے، اور ابراہیم نافی نے کہا کہ مال میں سے کفن کی تیاری کریں، پھر قرض ادا کریں، پھر وصیت پوری کریں، اور سفیان ثوری نے کہا قبر اور غسل کی اجرت بھی کفن میں داخل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور مجھ سے اس بات سے لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہو سکی۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا، وہ بھی مجھ سے یہ الفاظ تھے لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چادر مل سکی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چین اور آرام کے ساتھ ہم جلدی سے دنیا سے ہی دے دیے گئے ہوں۔ پھر وہ رونے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے، مسئلے کے بعد اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اللہ پاک سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی۔ جی تو ناظرین، الحمدللہ یہ جو آج کا ہمارا جو نشست تھی ایک قسم سے بالکل ٹھیک جا رہی ہے جنازے کے حوالے سے کہ جنازے کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ وقت کم رہ چکا ہے۔ آج کا جو ہمارا اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارا جو آج کا مسئلہ ہے وہ ایک مسئلہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ملک پاکستان کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک مسئلہ ہے جو مفتیان پاکستان سے اس چیز کو بیان کیا گیا، سنا گیا کہ کیا کرونا ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہمارے علماء کرام نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جب کوئی چیز گلے کے اندر جائے، یعنی کہ آپ اس کو گلے کے اندر لے کے جا کے پیٹ کے اندر کر دیں، تو یعنی کہ کھانے والی چیز اگر کوئی دوائی ہے وہ آپ پی رہے ہیں تو گلے کے اندر چلے گئی۔ اگر کوئی چیز آپ پی رہے ہیں، فرض کیا آپ نے کوئی چیز کھائی، گلے میں لے گئے، نکل گئے، تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ کووڈ-19 جو کرونا وائرس ہے اس کے ٹیسٹ کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہت سے دوست اس چیز میں گھبرائے ہوئے تھے کہ یار کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروانا ہے تو ہم کیسے کروائیں، ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹیسٹ کیسے کروایا جائے؟ تو روزے کی حالت میں کرونا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ کرونا ٹیسٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک سوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ آلریڈی کیمیکل فری ہوتی ہے، وہ آپ کے حلق کے اندر جاتی ہے، یہاں تک جاتی ہے، وہ اس کو گھما کے وہ باہر نکال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کے گلے کے اندر کوئی چیز ڈالی نہیں، نہ کوئی کیمیکل ڈالا، بس ایک کاٹن کے ساتھ آپ کا تھوک لیا ہے انہوں نے، تو جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اسی طرح ہی وہ آپ کے ناک کے اندر گھسا کے اس کو کیا کہتے ہیں گھمائیں اس کو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آج یہ مسئلہ سن کے جائیے کہ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے ساتھ یہ جو آپ کا ہے روزہ وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش و آباد رکھے، اور ہمارے علماء کرام کو ہم پہ سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملک پاکستان اور لاہور میں اس ٹائم بالخصوص لاہور کے اندر اور اس کے بیشتر مضافات کے اندر اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو اذان فجر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ